Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I feel happy to welcome you to another session. Our today's session concerns creative writing, where we will talk about its definition, explanation, different techniques used in creative writing, and various genres of creative writing. As we know that creative writing is an important topic today, because learning how to write well and write effectively is important for most careers, even outside of the humanities these days, such as business, science, technology, etc. Creative writing is an important and effective tool that allows students to tap into their creativity. So, let's start with what is creative writing. Creative writing is a form of artistic expression, draws on the imagination to convey meaning through the use of imagery. The word creative is suggestive of multiple meanings, such as the ability to create something that involves imagination, something that is productive, and something that is characterized by expressiveness and originality. So, creative writing is often defined as the writing of fiction, where the author creates events, scenes, and characters, and sometimes even a word. So, we can say creative writing is any writing that expresses events and emotions in an imaginative manner and whose primary intent is to arouse emotions. So, creative writing is a vital part of modern society as well, and it is also known as the art of making things up. Normally, we associate creative writing to literature only, but creative writing can be fiction, it can also be non-fiction. When we say that it is a fiction, then we use imaginative narration, and when we call it non-fiction, that is based on facts and events. But the common ground of fiction and non-fiction writing is the creativity the writer uses to express his or her thoughts and emotions. ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जैसे वर्ड क्रिएटिव हमें बताता है कि टू क्रिएट समथिंग. अब क्या चीज़ हम क्रिएट करते हैं? वी क्रिएट आइडियाज़, वी क्रिएट थॉट्स यूजिंग आवर इमेजिनेशन. ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो इमेजिनेशन हमारा जो है वो दैट इज़ वाइटल पार्ट फॉर क्रिएशन और फॉर क्रिएटिंग थिंग्स. ठीक है, तो जब हम लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हमारे पास फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों चीज़ें आ जाती हैं. अब फिक्शन ये है कि जहाँ पर टोटल हमारी इमेजिनेटिव नरेशन होती है. ठीक है, देयर इज़ नथिंग रियल अबाउट दैट. ठीक है, दो राइटर गेट्स आइडिया फ्रॉम हिज सोसाइटी. ठीक है, बट his imagination is involved in that very narration. नॉन फिक्शन ये दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इवेंट्स. ठीक है, अब आप फैक्ट्स या इवेंट्स सोसाइटी से लेते हैं और उन्हें अपने इमेजिनेटिव वे में उन्हें आप रिक्रिएट करते हैं. बट हेयर वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द कॉमन ग्राउंड ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग इज़ द क्रिएटिविटी द राइटर यूजेस टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट्स एंड इमोशन. अब दोनों फिक्शन या नॉन फिक्शन का जो कॉमन जो ग्राउंड है दैट इज़ क्रिएटिविटी. जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि राइटर यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी की मदद से अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा होता है. ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर क्रिएटिविटी इज़ एट द फोर फ्रंट ऑफ इट्स पर्पज थ्रू यूजिंग इमेजिनेशन, creativity and innovation in order to tell a story through using strong written visuals with an emotional impact. So the true definition of creative writing is
writing that expresses ideas and thoughts in an imaginative way. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی رائٹنگ جسے ہم کریٹیو رائٹنگ کہیں گے, وہ آئیڈیاز اور تھاٹس کو امیجنیٹو وے میں ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے. سو دیٹس وائی وی کین کال اٹ ایز آرٹ آف میکنگ تھنگز اپ اور پٹنگ اے کریٹیو اسپلیش آن ہسٹری ایز ان کریٹیو نان فکشن. In both instances, creative writing is an art form because you have to step out of reality and into a new realm inspired by your mental meanderings. In this capacity, you are able to express feelings and emotions instead of cold, hard facts as we do in academic writing. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کریٹیو رائٹنگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم ریالٹی سے باہر نکلتے ہیں, ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دیٹ از انسپائرڈ بائی آر امیجنیشن, ٹھیک ہے, جو ہماری امیجنیشن سے انسپائرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کیپیسٹی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی فیلنگس, اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. when we go into our imagination یا imaginative world میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم اپنی feelings, اپنے emotions, اپنی thoughts کو express کر رہے ہوتے ہیں instead of just giving facts. ٹھیک ہے, ہم صرف facts پر rely نہیں کر رہے ہوتے. okay? So writing is not like assembling a flat packed bookcase. A flat packed bookcase comes with instructions on how to turn a collection of parts into a bookcase. While it may be chaotic at first, the outcome is pretty certain as long as you follow the instructions step by step. But writing, on the other hand, is altogether a different phenomenon. Not only do you need to collect the parts yourself, you also have to find your own methods of assembling those parts into a shiny piece of content. And what's more important, creativity means stepping into the unknown. The outcome may be a little uncertain or completely shrouded in mist. اب رائٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بک کیس کو آپ نے ارینج کیا, یعنی کہ آپ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں اور آپ نے مختلف جو کلیکشن ہے آپ کے پاس بکس کی, وہ آپ نے ایک بک کیس کے اندر ان کو اکارڈنگ ٹو انسٹرکشن آپ انہیں ارینج کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اب رائٹنگ از سم تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ فرام مینیجنگ اور مینٹیننگ اے بک کیس, کلیکشن آف ڈفرنٹ بکس ان اے بک کیس, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, رائٹنگ میں یو ہیو ٹو کلیکٹ دا پارٹس یور سیلف. اب آپ نے انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ نے پارٹس کو خود کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یو آلسو ہیو ٹو فائنڈ یور اون میتھڈز آف اسمبلنگ دوز پارٹس انٹو اے شائنی پیس آف کنٹینٹ. آپ نے اس بک کیس کو آپ نے خود, ایک تو اپنے پارٹس کو خود آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان پارٹس کو خود آپ نے اسمبل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ایک خوبصورت جو ہے پیس آف کانٹینٹ میں آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے. تو ہیئر کریٹیوٹی انوالوز, ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ جب آپ ایک فلیٹ پیک بک کیس کو اسمبل کر رہے ہیں تو وہاں پر صرف انسٹرکشنز انوالو ہوتی ہیں, جہاں پر آپ نے صرف ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ نے خود ان کو کلیکٹ بھی کرنا ہے اور انہیں آپ نے اسمبل بھی اپنی کریٹیوٹی سے کرنا ہے, اپنی امیجنیشن سے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وی کین سے دیٹ رائٹنگ از لیبوریس, ٹھیک ہے, یہ ٹیڈیس جاب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ این ایزی جاب, ٹھیک ہے. کیونکہ رائٹنگ از تھنکنگ اینڈ تھنکنگ از ٹف, ٹھیک ہے. آپ رائٹنگ کے اندر آپ کی تھنکنگ انوالو کرتی ہے اور تھنکنگ جو ہے وہ ایک ٹف فینومینا ہے. اب تھنکنگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آتے آئیڈیاز آپ کے ذہن, آپ یونیک اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کو آپ آسانی سے نہیں سوچ سکتے, ٹھیک ہے. رائٹرز زیادہ تر جو ہے وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کی تھنکنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. رائٹنگ از کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیٹنگ ود کلیئرٹی از ہارڈ ورک.
اب سیکنڈلی کیا ہے کہ رائٹنگ آپ کی پہلے تو کیا تھا تھنکنگ، آپ نے آئیڈیاز سوچے اور ان کو آپ نے کمیونیکیٹ کیا اپنے ریڈرز کو. لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ اگین اٹ از اے ہارڈ ورڈ بیکاز یو نیڈ ٹو کمیونیکیٹ آئیڈیاز ود کلیئرٹی اینڈ افیکٹونیس. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آئیڈیاز کو کلیئرٹی کے ساتھ اور افیکٹولی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے ریڈرز کو. And third one is writing is a creative process and creativity seems a fickle beast. اب writing جو ہے وہ ایک creative process ہے، لیکن creativity جو ہے that is something which is not constant. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اس کے اندر کنسسٹنسی لے کے آنا ہے، اسے کانسٹنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اسے نارملی اٹ از اے چینجنگ. ٹھیک ہے، اٹ چینجز. So you have to bring consistency in your creativity. So there are different methods for creative writing. اور مختلف جو رائٹنگ کوچز ہیں وہ مختلف میتھڈز سجیسٹ کرتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کے لیے کہ کن میتھڈز کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز کو کریٹیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم نے 3 میتھڈز ڈسکس کرنے ہیں: دا کارپینٹرز میتھڈ، فری رائٹنگ، دا نیٹرز میتھڈ. ٹھیک ہے، تو دا کارپینٹرز میتھڈ is probably the easiest way to produce content relatively fast. جیسے کارپینٹرز کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے وہ سوچتا ہے، اس کے بعد اس کے جو مختلف پارٹس ہیں وہ اکٹھے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں فرنش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جب ہم لوگ کارپینٹرز میتھڈ یوز کریں گے اپنی کریٹیو رائٹنگ کے لیے تو یہاں پر بھی ہم وہ کارپینٹرز کا میتھڈ ہی فالو کریں گے، جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، فرسٹ وی ہیو ٹو چوز این آئیڈیا. ایک آئیڈیا سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد وی ہیو ٹو آؤٹ لائن آر پوسٹ. ہم نے اپنی پوسٹ کی آؤٹ لائن بنانی ہے. دین رائٹ اے رف ڈرافٹ، ریوائز یور کانٹینٹ، ایڈٹ سینٹینس بائی سینٹینس. اب یہ 5 سٹیپس ہیں جو کارپینٹرز میتھڈ کے اندر انوالو ہیں، جس میں آپ نے پہلے آئیڈیا لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی ایک آؤٹ لائن بنانی ہے، پھر آپ نے فرسٹ ڈرافٹ لکھنا ہے، رف ڈرافٹ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے اس کانٹینٹ کو جو آپ نے رف ڈرافٹ کے اندر پٹ کیا تھا اس کو ریوائز کرنا ہے، اور فائنلی آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے سینٹینس بائی سینٹینس. ٹھیک ہے، ان آرڈر ٹو میک اٹ مور ایمفیٹک، مور افیکٹو. ٹھیک ہے. The second method is free writing. With free writing, you start writing without quite knowing where your content will end up. You write as fast as possible to uncover new ideas. ٹھیک ہے، اب فری رائٹنگ کیا ہے کہ آپ نے اپنے کانٹینٹس کو، آپ کو نہیں پتا کہ ویئر ٹو اینڈ اپ یور کانٹینٹس. ٹھیک ہے، آپ یو جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ. ٹھیک ہے، اینڈ یو رائٹ ایز فاسٹ ایز پاسبل ٹو انکور نیو آئیڈیاز. جتنا آپ زیادہ لکھیں گے اور آپ کے نیو آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اور فری رائٹنگ پروسیس جو ہے اٹ یوزلی ورکس ایز رائٹ ڈاؤن یور آئیڈیاز ایز فاسٹ ایز پاسبل، فائنڈ دا ایسنس آف یور کانٹینٹ، revise your content and build on your key idea, edit sentence by sentence. اب کارپینٹرز میتھڈ کی طرح یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آئیڈیاز کو تیزی سے جلدی سے آپ نے اپنے آئیڈیاز کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے جو آپ کے آئیڈیاز یا جو آپ کا کانٹینٹ ہے اس کا ایسنس آپ نے تلاش کرنا ہے. پھر آپ نے اپنے کانٹینٹس کو ریوائز کرنا ہے، جو آپ کا مین آئیڈیا ہے، جو آپ کا کی آئیڈیا ہے اس کے اوپر، اور پھر آپ نے اس کی آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سینٹینس بائی سینٹینس اپنے کانٹینٹس کو ایڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کارپینٹرز میتھڈ اور فری رائٹنگ میتھڈ جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے. کیونکہ ان میں آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد آپ اس چیز پر ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، آئیڈیاز کو آنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ انہیں رف ڈرافٹ میں لکھتے ہیں اور پھر فائنلی آپ اس کو فرنش کرتے ہیں. جو تھرڈ میتھڈ ہے دیٹ از نیٹرز میتھڈ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے.
while the carpenters works from the big framework towards the nitty gritty. The free spirit just starts and sees where her piece of content will end up. The free spirit often does a lot of revising to create focus and follow. Both carpenter and free spirits tend to leave editing last. They first get the content right before polishing each word. जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो कारपेंटर और फ्री राइटिंग मेथड है, इसके अकॉर्डिंग जो राइटर है वो अपनी एडिटिंग को आखिर में छोड़ देता है. ठीक है. नॉर्मली क्या करते हैं ये दोनों, दे फर्स्ट गेट द कंटेंट राइट बिफोर पॉलिशिंग ईच वर्ड. ठीक है. अपने कंटेंट्स को लेके आते हैं और फिर बाद में उन्हें वो पॉलिश करते हैं. द निटर्स इज डिफरेंट. ही मेक्स ईच पार्ट ऑफ द कंटेंट परफेक्ट बिफोर मूविंग ऑन. अब निटर क्या है, जैसे एक आप स्वेटर एक बना रहे होते हैं तो आप हर थ्रेड को पहले परफेक्ट बनाते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट थ्रेड की तरफ मूव करते हैं. अगर आपने कोई एक थ्रेड को लूज़ छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए तो वो उस एक लूज़ थ्रेड की वजह से आपकी पूरी की पूरी जो भी आपकी क्रिएशन होगी वो इतनी इफ़ेक्टिव, इतनी अच्छी नहीं लगेगी. तो यहाँ पर निटर्स मेथड के मुताबिक आपने क्या करना है कि आपने you need to make each part of the content perfect and then you have to move forward. पहले हर पार्ट को परफेक्ट बनाएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे. So experienced writers may thrive on the knitting method, but for beginners the risk is spending a lot time knitting perfect paragraphs that may later need to be cut. The process may feel more organic and creative but can take longer too. ठीक है. जो एक्सपीरियंस राइटर्स हैं वो नॉर्मली निटिंग मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है. और वो हर अपने पार्ट को परफेक्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. लेकिन जो बिगिनर्स हैं उन्हें हो सकता है कि शायद निटिंग मेथड को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो. ठीक है. और क्योंकि वो अगर एक पार्ट पे इतना टाइम लगाते हैं, उस पैराग्राफ या उन फ्रेजेस को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में पता चले कि जी वो जो पैराग्राफ्स थे जिन पे आपने इतना टाइम लगाया वो इररिलेवेंट थे या उन्हें आपने कट कर दिया वहाँ से. ठीक है. So next we move on to purpose of creative writing. The purpose of creative writing is to both entertain and share human experience like love or loss. Writers attempt to get at a truth about humanity through poetics and storytelling. ठीक है. क्रिएटिव राइटिंग का मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट भी है और उसके साथ साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेयर करना भी है. ठीक है. यानी कि कोई भी क्रिएटिव राइटर जो है वो क्या करता है, वो अपनी राइटिंग के ज़रिए अपने रीडर्स को एंटरटेन कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि उसकी राइटिंग जो है इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओनली. ठीक है. आपने बल्कि क्या करना होता है, उन फैक्ट्स या इवेंट्स जो आपने लाइफ से लिए, अपनी सराउंडिंग से लिए, उनको अपने इमेजिनेटिव या क्रिएटिव वे से आपने उन्हें खूबसूरत बनाना होता है ताकि आपके रीडर उन्हें पढ़ें और पढ़ने के बाद एंटरटेन हो. और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है. व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. ठीक है. व्हाट यू गेट फ्रॉम योर सोसाइटी. So writers attempt to get at a truth about humanity through poetic and storytelling. अब आप अपनी सोसाइटी से ट्रूथ लेते हैं, यानी कि आप आइडियाज़ या इंस्पायरेशन अपनी सोसाइटी से लेते हैं और उन्हें अपने क्रिएटिव, पोइटिक या स्टोरी टेलिंग वे से आप अपने रीडर्स को बताते हैं अपनी सोसाइटी के ट्रूथ से मतलब. यानी कि आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी से, आप जो भी इवेंट्स या इंस्पायरेशन आप लेते हैं वो आप अपने क्रिएटिव वे में अपने रीडर्स को इम्पार्ट कर रहे होते हैं. इफ़ यूड लाइक टू ट्राई योर हैंड एट क्रिएटिव राइटिंग, जस्ट कीप इन माइंड दैट वेदर you are trying to express a feeling or a thought, the first step is to use your imagination. ठीक है. जब भी आप
اٹیمپٹ کرتے ہیں کوئی بھی کریٹیو رائٹنگ کے لیے، تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسپریس اے فیلنگ اور اے تھاٹ، کہ آپ اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم جو اسٹیپ ہے دیٹ از ٹو یوز یور امیجنیشن. آپ اپنے آئیڈیاز، اپنے تھاٹس کو اپنی امیجنیشن کے ذریعے آپ نے افیکٹو بنانا ہے اور انہیں اپنے ریڈرز کو کنوے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کریٹیو رائٹنگ ہے ایکچولی اٹ از اباؤٹ کریشن. اب کریشن کیا ہے؟ آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کا جو میسج ہے جو آپ اپنے ریڈرز کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کریٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنی امیجنیشن سے. ٹھیک ہے، تو جو نارملی ہمارے جو لٹریری جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امیجنیٹو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی امیجنیشن کی بیس پر اپنی فیلنگز اور اپنے تھاٹس اور اپنی ایموشنز کو اپنے ریڈرز کو افیکٹولی کنوے کر رہے ہوتے ہیں. سو نیکسٹ از ٹائپس آف کریٹیو رائٹنگ. ٹھیک ہے، اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی کریٹیو رائٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنی امیجنیشنز کے ذریعے، اپنی کریٹیوٹی کے ذریعے آپ اپنے آئیڈیاز، تھاٹس اور ایموشنز کو اپنے ریڈرز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کون سے ایسے ژانرز ہیں، کون سی ایسی ٹائپس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کریٹیو آئیڈیاز تھرو یور امیجنیشن آپ اپنے ریڈرز کو کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیر آر ڈفرنٹ ژانرز آف کریٹیو رائٹنگ. فار ایگزامپل پوئٹری. اب سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ پوئٹری. اب پوئٹری ہمیں پتہ ہے کہ پوئٹس جو ہے وہ ہائیلی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی سوسائٹی سے جو چیزیں لیتے ہیں یا اپنے جو سوسائٹی کے اندر اگر کوئی وہ ایول یا کوئی بھی ایسی چیز آبزرو کرتے ہیں، انہیں وہ اپنے پوئٹک وے میں اپنے ریڈرز کو ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پوئٹری کی بھی پھر آگے مختلف ٹائپس ہیں. شارٹ پوئمز ہوتی ہیں، لانگ پوئمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سبجیکٹیو پوئمز ہوتی ہیں، آبجیکٹیو پوئمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسی پوئمز ہوتی ہیں جن میں رائٹر جو ہے وہ اسٹوری نریٹ کر رہا ہوتا ہے پوئٹک فارم کے اندر. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پوئٹری ایز ویل. سیکنڈ از پلیز. پلیز آر مینٹ ٹو بی اسٹیجڈ بفور این آڈینس. پلیز جو ہے وہ آڈینس کے سامنے پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ڈائلاگس انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ کریکٹرز جو ہے وہ اپنے ڈائلاگس کے ذریعے پلاٹ کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سٹوری جو ہے وہ ڈائلاگس کے ذریعے آگے کو بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے موویز اینڈ ٹیلی ویژن اسکرپٹس. بعض کا یہ ہے کہ آپ ایسے اسکرپٹس لکھتے ہیں جن کی بیس پہ آپ موویز یا ٹیلی ویژن ڈراماز آپ بناتے ہیں. اس طرح سے فکشن، ناولز، نویلاز اینڈ شارٹ اسٹوریز. فکشنز ایکچولی ایسے ورکس ہوتے ہیں جو رائٹر ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اپنی امیجنیشن، کوئی بھی امیجنری ایونٹس یا پیپل کو لے کے جب رائٹر ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پروز میں، یعنی کہ نریٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے فکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ناول. اب ناول ہمیں پتہ ہے کہ ایک لمبی سٹوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں کافی کریکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نویلا جو ہے نارملی یہ ایک شارٹ سٹوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن نویلا اور شارٹ سٹوریز، ان تینوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ شارٹ سٹوریز بہت چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نویلا جو ہے وہ شارٹ سٹوریز سے تھوڑی لمبی سٹوریز ہوتی ہیں. اور جو ناولس ہیں، ناولس سسٹین سٹوریز ہوتی ہیں، بہت لینتھی سٹوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایونٹس، بہت سارے انسیڈنٹس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بلکی بک ہوتی ہے ناول. لیکن یہ سارے فکشنل ورکس ہوتے ہیں، یعنی کہ اٹ از دا فارم آف پروز، اسپیشلی ناولس، فکشن دیٹ ڈسکرائبز امیجنری ایونٹس اینڈ پیپل. ٹھیک ہے، سم تھنگ دیٹ از انوینٹیڈ اور ان ٹرو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ نے خود انوینٹ کی اپنی امیجنیشن کی بیس پر اور یہ ٹرو نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے کچھ ایسے پارٹس ہوں جو آپ نے ریئل لائف سے لیے ہوں، لیکن موسٹ آف دا پارٹس آر بیسڈ آن
ان ٹرو اسٹوریز. سانگس اسی طرح سے آپ سانگز لکھتے ہیں, یہ بھی فارم آف پوئٹری ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسپیچز, آپ کی پرسنل اسپیچز ہوتی ہیں, اگین یہ بھی ایک کریٹیو رائٹنگ کی کائنڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میموائرز. اب میموائرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی آپ بایوگرافیز لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میموائرز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگین یہ کریٹیو رائٹنگ ہے. اور پرسنل ایسیز ایسیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنی لائف سے متعلق لکھتے ہیں, جنہیں ہم لوگ آٹو بایوگرافیز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ کچھ ٹائپس تھیں کریٹیو رائٹنگ کی, ٹھیک ہے, جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ اپنی امیجینیشنز, اپنی کریٹیوٹی کی بیس پر اپنے ریڈرز کو اپنا میسج کنوے کرنا چاہتا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کریٹیو رائٹنگ کے اندر ہم لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب بھی ہم کوئی بھی کریٹیو رائٹنگ, اب جیسے ہم نے اس سے پہلے ڈفرینٹ جنراز پڑھے, ہم نے کریٹیو رائٹنگ, پوئٹری, فکشن, ناول, ڈراماز, آٹو بایوگرافیز اور بایوگرافیز. اب ان سب کے اندر جو ہے ہم لوگ مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اب ان ٹیکنیکس کی بیس پہ ہم اپنی رائٹنگ کو زیادہ افیکٹو بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے کیا آتا ہے, کریکٹر ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. اب کریکٹر ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی چیز لکھتے ہیں تو ہم کریکٹرز بناتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. اور جیسے اب ایک ناول ہے تو ناول کے اندر ملٹیپل کریکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں کچھ پروٹیگونسٹ ہوتے ہیں, کچھ انٹیگونسٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے پروٹیگونسٹ اور انٹیگونسٹ کریکٹرز کو ڈیوائز کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ میجر کریکٹرز ہوتے ہیں, کچھ مائنر کریکٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہیرو ہو گیا یا ہیروئن ہوگی, اب یہ یا ویلن ہو گیا, یہ سارے میجر کریکٹرز ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے مائنر کریکٹرز ہوتے ہیں جن کی انوالومنٹ اس نیریٹو کے اندر اتنی اہم نہیں, اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو کریکٹرز جو ہے یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ کا ایک اہم پارٹ ہے. اسی طرح سے پلاٹ ڈیولپمنٹ, جیسے آپ نے کریکٹر ڈیولپ کی, اسی طرح سے آپ نے پلاٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پلاٹ کیا, ایکچولی اٹ از اے اسٹوری. اب آپ نے اسٹوری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک اسٹوری کے اندر مختلف ایونٹس ہو سکتے ہیں, مختلف ایپیسوڈس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ان ایک پلاٹ دیکھنا ہے جو ان ساری ایونٹس یا ساری ایپیسوڈس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, دیٹ از پلاٹ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک تھریڈ ہوتا ہے جو ساری اسٹوری کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے, گزر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو سارے ایونٹس کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ویوڈ سیٹنگ. اب جب بھی آپ کوئی نیریٹو کوئی یا آپ ایون کوئی پوئٹری لکھتے ہیں تو اس کے ایک بیک گراؤنڈ سیٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب بعض کا آپ کسی علاقے کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو آپ کا جو لینڈسکیپ ہے, ٹھیک ہے, یا وہ آپ کی سیٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اب آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ اٹ کین بی اربن اور رورل, ٹھیک ہے. بعض کا اب دیکھیں کہ پوئٹری کے اندر بعض کا جو ہے وہ ایک رورل ڈسکرپشن دی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بعض کا اگر ناولز کے اندر آپ دیکھیں تو شہروں کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ جو سین ہوتا ہے دیٹ از سیٹنگ. تو سیٹنگ بھی ویوڈ کلیئر ہونی چاہیے. اسی طرح سے انڈر لائنگ تھیم. اب تھیم سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. تھیم ایکچولی از اے سینٹرل آئیڈیا اور اٹ از اے میسج آف دا رائٹر وچ ہی اور شی وانٹس ٹو کنوے ٹو دا ریڈرس, ٹھیک ہے. اب جو سینٹرل آئیڈیا ہے یا جو آپ کا جو میسج ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے کریکٹرز کے ذریعے, اپنے پلاٹ کے ذریعے آپ ایک سینٹرل آئیڈیا کو کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آپ کی کریٹیو رائٹنگ کا. اسی طرح سے پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ مختلف رائٹرز جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کے اندر اپنا ایک پرٹیکولر ایٹیٹیوڈ یا وے آف کنسیڈرنگ میٹر ڈسپلے کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, یا ہاؤ یو کنسیڈر اے میٹر, ٹھیک ہے. دیٹ از پوائنٹ آف ویو آف اے رائٹر اور آتھر.
اسی طرح سے آ جاتا ہے ڈائلاگ. اب بعض اوقات آپ کی کریٹیو رائٹنگ کے اندر ڈائلاگس انوالو ہوتے ہیں. جیسے آپ اگر ڈرامہ لکھتے ہیں تو ڈرامہ از ایکچولی پرفارمنس. تو پرفارمنس جو ہے وہ کریکٹر پرفارم کرتے ہیں اپنے ڈائلاگس کے ذریعے, اور اسٹوری جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے ڈائلاگس کے ذریعے. ٹھیک ہے, بعض اوقات اب ضروری نہیں ہے کہ ڈراماز کے اندر یا پلیز کے اندر ہی ڈائلاگس ہوں, بعض اوقات پوئٹری کے اندر بھی ڈائلاگس آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بعض اوقات اگر آپ ناولز لکھتے ہیں تو ناولز کے اندر بھی آپ کے ڈائلاگس انوالو ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ بایوگرافیز یا آٹو بایوگرافیز لکھتے ہیں تو بعض اوقات وہاں پر بھی آپ ڈائلاگس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈائلاگس کیا ہے کہ یہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں مکالمہ, یعنی کہ دو کریکٹرز جب آپ اس میں بات کرتے ہیں دیٹ بیکمز اے ڈائلاگ. اسی طرح سے اینیکڈوٹ جو ہے از اے شارٹ امیوزنگ اور انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ اے ریئل انسیڈنٹ اور پرسن. ٹھیک ہے, اینیکڈوٹ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ وے میں ایک اسٹوری ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ جو اسٹوری ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ اے ریئل انسیڈنٹ اور اے پرسن. آپ اپنے ایک ریئل پرسن یا ایک ریئل انسیڈنٹ آپ لائف سے لیتے ہیں اور اس کو آپ بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, دیٹ از اینیکڈوٹس. اسی طرح سے میٹافرز اینڈ سملیز. اب یہ کچھ پوئٹک ڈیوائسز ہوتی ہیں, میٹافرز, سملیز, اور اسی طرح سے اور بہت ساری ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کریٹیو رائٹر یا لٹریری رائٹر جو ہے وہ اپنی رائٹنگ کے اندر فالو کرتے ہیں. اب میٹافرز یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کمپیریزن ہے, میٹافر اور سملی بوتھ آر کمپیریزن. ٹھیک ہے, بٹ دا ڈفرنس لائز دیٹ میٹافر از اے ڈائریکٹ comparison between two dissimilar things. On the other hand, simile is not a direct comparison between two dissimilar things. ٹھیک ہے, while using a simile we use word like as اور like. ٹھیک ہے, اور میٹافر میں ہم لوگ ایز اور لائک کا ورڈ یوز نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ایز بریو ایز لائن. اب اٹ از اے سملی بیکاز یو کمپیئر ٹو تھنگس. ٹھیک ہے, ڈسملر تھنگس. اب دیکھو, ایک آپ کہتے ہو کہ جی ایک انسان اور دوسری سائڈ پہ ایک جانور ہے, شیر. ٹھیک ہے, لیکن ایک کریکٹرسٹکس ان دونوں کا برابر سیم ہونا چاہیے. اب بہادری ان دونوں کے اندر سیم ہے, لیکن آپ ورڈ یوز کر رہے ہو ایز یا لائک, تو اسے کہتے ہیں سملی. ہی از ایز بریو ایز لائن, وہ شیر کی طرح بہادر ہے. لیکن میٹافر جب آپ یوز کریں گے تو آپ پھر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ شیر کی طرح بہادر ہے, بلکہ آپ ڈائریکٹ کمپیریزن دیں گے. آپ کہیں گے کہ جی وہ شیر ہے, ہی از اے لائن. ٹھیک ہے, اب وہ شیر ہے, اٹ بیکمز اے میٹافر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے سملیز, میٹافرز اور باقی ایسی ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں اپنی کریشن کے اندر. فگرز آف اسپیچ. اب فگرز آف اسپیچ جو ہے یہ بھی پوئٹک ڈیوائسز ہوتی ہیں جو رائٹر اپنی رائٹنگ کے اندر یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ ایسے فگرز ہیں جو آپ کی لینگویج کو امبیلش کرتے ہیں, کچھ ایسے فگرز ہیں جو آپ کے میننگز کو زیادہ ایمفیٹک بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ جو ہے نیکسٹ ہے آپ کی امیجنیٹو لینگویج. اب امیجنیٹو لینگویج یہ ہے کہ آپ کی جو ایسے ورڈز یوز کریں آپ جو ریڈرز کے مائنڈ پر افیکٹ کریں. ٹھیک ہے, امیجنیٹو ورڈز یا امیجنیٹو لینگویج جو ہے وہ ایسی لینگویج یا ایسے ورڈز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ریڈرز کے مائنڈ کو افیکٹ کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے بعض اوقات آپ کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو آپ کے سینسز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہمارے ڈفرینٹ سینسز ہیں, تو ہر ایک جب ایسی امیجری یوز کی جاتی ہے رائٹنگ کے اندر جو ہمارے ڈفرینٹ سینسز کو اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے سپوز ہمارا ٹچ, ہمارا ٹیسٹ, ہمارا سننا, یہ سارے ایسے سینسز ہیں. ان سینسز کو مختلف ورڈز جو ہے وہ رائٹنگ کے اندر ہمارے ان سینسز کو اپیل کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں امیجنیٹو رائٹنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایموشنل اپیل. اب آپ نے ایسے ورڈز, ایسے آئیڈیاز یوز کرنے ہیں جو ہمارے ایموشنز کو اپیل کریں, جیسے ہمارے سینسز کو اپیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ورڈز ہیں, ایسی امیجریز ہیں جو ہمارے سینسز کو اپیل کر رہی ہیں. اسی طرح سے آپ نے ایسی سچویشنز, ایسے کریکٹرز, ایسے ورڈز یوز کرنے ہیں ایسے جو ہمارے ایموشنز کو اپیل کریں.
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایموشنلی یور ریڈرز آر ڈریون ود یور رائٹنگ. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں آتا ہے ہیوی ڈسکرپشن. اب آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈسکرپشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بھی ڈسکرپشنز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ افیکٹو ہونی چاہیے کہ ریڈر جو ہے وہ ان ریڈرز کے اوپر ان کا ایک افیکٹ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس تھیں جو ہم کریٹیو رائٹنگ کے اندر جو ہے انکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ان کی. فائنلی وی ول لک فار ڈفرینس بٹوین کریٹیو رائٹنگ اینڈ ٹیکنیکل اور ایکیڈیمک رائٹنگ. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کریٹیو رائٹنگ اور ٹیکنیکل یا ایکیڈیمک رائٹنگ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ٹیکنیکل یا ایکیڈیمک رائٹنگ، اب اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنیکل انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن فیکٹس. ٹھیک ہے، اور آپ کا سرٹن یا اسپیسیفک آڈینس کے لیے آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب جیسا کہ کریٹیو رائٹنگ جو ہے it always expresses events and emotions in an imaginative manner and whose primary intent is to arouse emotions. ٹھیک ہے، ایموشنز اور فیلنگز اراؤز کرنے کے لیے ہم لوگ کریٹیو رائٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کریٹیو رائٹنگ اور ٹیکنیکل یا ایکیڈیمک رائٹنگ کے کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پر 1 2 3 4 5 پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہیں جن کی بیس پر ہم لوگ کریٹیو رائٹنگ کو ڈفرینشیٹ کریں گے ٹیکنیکل یا ایکیڈیمک رائٹنگ سے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے فیکچول. اب ٹیکنیکل اور ایکیڈیمک رائٹنگ از آلویز فیکچول میننگ دیٹ اٹ از بیسڈ آن فیکٹس. ٹھیک ہے، آپ فیکٹس لیتے ہیں، فیکٹس کو آپ گیدر کرتے ہیں اور ان فیکٹس کی بیس پر آپ سچویشنز کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اپنا انالیسس پریزنٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کریٹیو رائٹنگ از آلویز فکشنل اینڈ امیجنیٹو. جبکہ کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ فکشنل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ امیجنری ایونٹس یا امیجنری پرسنس پر بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور امیجنیٹو بھی ہوتی ہے، آپ کی امیجنیشنز اس میں انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ریئلٹی پر بیس نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ریئل ایونٹس یا انسیڈنٹس یا پرسنس کو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ یہ آپ اگر ایون رائٹر ٹیکس ایونٹس اور پرسنس فرام ریئلٹی بٹ ہی پریزنٹس دیز ایونٹس اور پرسنس ان فکشنل اور امیجنیٹو وے. ٹھیک ہے، سیکنڈلی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ٹیکنیکل اور ایکیڈیمک رائٹنگ ہے یہ ہمیشہ انفارمیٹیو، انسٹرکشنل اور پرسویسو ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ جب بھی کوئی ایکیڈیمک یا ٹیکنیکل رائٹنگ لکھتے ہیں تو آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کسی کو انسٹرکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ انسٹرکشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ کسی کو پرسویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کسی آئیڈیا سے متعلق. بٹ آن دا ادر ہینڈ کریٹیو رائٹنگ از انٹرٹیننگ اینڈ کیپٹیویٹنگ. ٹھیک ہے، اب وہاں پر آپ نے صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے اپنی امیجنیشن سے، کریٹیوٹی سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو کیپٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اسپیسیفک ایفیکٹ آپ کی رائٹنگ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ریڈرز کو اپنی رائٹنگ کے ذریعے آپ کو یہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں. اگر انسٹرکشن جو ہے ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کی کریٹیو رائٹنگ کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. سب سے پہلے کیا آپ کی انٹرٹیننگ ہوتی ہے اور آپ کی کیپٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کلیئر، پریسائز اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. ٹیکنیکل ایکیڈیمک رائٹنگ از آلویز کلیئر، پریسائز اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل کلیئرلی اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے اور پریسائزلی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یو نو نیڈ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس. اور اسی طرح سے اسٹریٹ فارورڈ وے میں آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کرنا ہے آپ نے. لیکن کریٹیو رائٹنگ کے اندر آپ کیا کریں گے، آپ کا جو وے ہوگا دیٹ از آلویز آرٹسٹک. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اسکل کے ساتھ آپ نے آرٹسٹک وے میں اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنا ہے. اسی طرح سے یہ فیگوریٹو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ڈفرینٹ فگرز آف اسپیچ یوز کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ امیجنیٹو ٹولز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سم ٹائم اٹ از سمبولک. اب
بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں, کچھ ایسے امیجز یا کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جو سمبولک ہوتے ہیں, جو سجیسٹیو ہوتے ہیں ادر میننگس کے, ٹھیک ہے. سمبولک کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا سمبل یوز کرنا جو کوئی اور میننگز دے رہا ہو, ٹھیک ہے. سمپل سی آپ کو اگزامپل دوں گا. اب کچھ ایسے سمبلز ہیں جو کچھ آئیڈیاز کو سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے پھول جو ہے, ٹھیک ہے, فلاور از آلویز سمبولک آف لو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے مختلف سمبلز یوز کیے جاتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کے اندر, جو ریڈرز کو ڈفرینٹ میننگز دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹیکنیکل اور اکیڈیمک رائٹنگ جو ہے از آلویز بیسڈ آن یور آبجیکٹیو آئیڈیاز, وائل کریٹیو رائٹنگ از آلویز یور سبجیکٹیو, ٹھیک ہے. آپ ٹیکنیکل اکیڈیمک رائٹنگ میں آپ اپنے پرسنل ویوز نہیں دیتے, آپ پرسنل ایموشنز, فیلنگز, اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ آپ نہیں دیتے. آن دا ادر ہینڈ آپ کریٹیو رائٹنگ کے اندر آپ کے سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. واٹ یو فیل اباؤٹ سم تھنگ, what you what is your personal emotions, what is your personal thoughts about any idea, ٹھیک ہے. تو اٹ از آلویز سبجیکٹیو, یعنی کہ آپ اپنا پرسنل ویو دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں کیا ہے کہ ٹیکنیکل اور اکیڈیمک رائٹنگ از آلویز انوالوز اسپیشلائزڈ ووکیبلری, while creative writing involves generalized vocabulary, ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکل رائٹنگ کے اندر یا اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر جو آپ ووکیبلری, جو ورڈز یوز کریں گے وہ اسپیشلائزڈ ہوں گے, یعنی کہ وہ اسپیسیفک ہوں گے اس ڈپارٹمنٹ, اس فیلڈ, اس ایریا سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ جارگن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ورڈز اسپیسیفک ٹو اینی ایریا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی لٹریچر کا اپنا جارگن ہے, اسی طرح سے اگر ہم لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس کا اپنا جارگن ہے, یعنی کہ سائنس کی اپنی اسپیشلائزڈ ووکیبلری ہے, لا کی اپنی اسپیشلائزڈ ووکیبلری ہوتی ہے, اس طرح سے میڈیسن کی اپنی اسپیشلائزڈ ووکیبلری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کریٹیو رائٹنگ کے اندر جو ہم لوگ ووکیبلری ہے, جو ورڈز یوز کرتے ہیں, دیز آر آلویز جنرلائزڈ, جنرل آئیڈیاز ہوتے ہیں, جنرل ورڈز ہوتے ہیں جو کامن لوگوں کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے, جب آپ اسپیشلائزڈ ووکیبلری یوز کریں گے تو اٹ مینس اٹ از فار اسپیشلائزڈ پیپل, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جنرلائزڈ ووکیبلری یوز کریں گے تو اٹ مینس دیٹ اٹ از فار جنرل پبلک. تو کریٹیو رائٹنگ کے لیے جو ہے وہ اسپیسیفک آڈینس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی ٹیکنیکل اکیڈیمک رائٹنگ کے لیے ہمیشہ آپ کے اسپیسیفک آڈینس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جب اسپیسیفک آڈینس کے لیے لکھتے ہیں تو پھر آپ کے جو ورڈز ہیں وہ بھی اسپیسیفک ہوں گے. لیکن جب آپ کریٹیو رائٹنگ کامن پیپل کے لیے لکھیں گے تو آپ وہی ورڈز یوز کریں گے, دوز آر کامن ٹو ایوری ون, ٹھیک ہے. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین کریٹیو اینڈ ٹیکنیکل اور اکیڈیمک رائٹنگ, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈینٹس, آج کے سیشن میں ہم نے کریٹیو رائٹنگ ڈسکس کیا. ہم نے دیکھا کہ کریٹیو رائٹنگ کیا ہے, اور کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ اگر یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو کیسے ہے, ٹھیک, کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے میتھڈز ڈسکس کیے کہ کن میتھڈز کے ذریعے ہم لوگ کریٹیو رائٹنگ کر سکتے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی کریٹیو رائٹنگ کا پرپز کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر ورڈز we talked about various genres of creative writing, and finally we talked about techniques used in creative writing, and last میں ہم نے ڈفرینس بٹوین کریٹیو رائٹنگ اینڈ ٹیکنیکل رائٹنگ دیکھا, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینکس.